हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पे खास है फैजान वाहिदी, अगर वाकई है तो जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हम आशिकों पे खास है फैजान वाहिदी, रहता है सर पे हर घड़ी दामाने वाहिदी। जन्नत बरोज़े हश्र कहेगी पुकार कर, वो देखो आ रहे हैं गुलामाने वाहिदी। जन्नत बरोज़े हश्र कहेगी पुकार कर, वो देखो आ रहे हैं गुलामाने वाहिदी। हज़रात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ फरमा रहे हैं। हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला जो कलाम खास तौर से आपको सुनाने के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह वो सारे कलाम अभी शहजाद गाने सरकार ताहिर मिल्लत की मौजूदगी में मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर के बाद जब तक आप चाहेंगे तब तक इंशाअल्लाह वो सुनाते रहेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि सरकार ताहिर मिल्लत ने अपनी दुआओं से ऐसा नवाजा है कि सुनने वाले तो थक सकते हैं, लेकिन कारी मोहम्मद अली फैजी को मैंने कभी नात पढ़ते हुए थकते नहीं देखा है। आप मोहब्बत के साथ बैठे रहे, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। अब आइए हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला मुफ्ती आज़म कानपुर के पैकर में जलवा कर रहे हैं। हज़रत की तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है, ना सिर्फ समाअत करनी है बल्कि उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला ने अभी जिक्र किया था कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बस होने ही वाली है। एक मतला मेरे जहन में है, बस आप अगर मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह बोल दें तो मैं एक मतला पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तमाम मुफ्ती साहब की मौजूदगी, शायर कहता है कि जब कुफ्र फिर रहा था अंधेरा लिए हुए, जब कुफ्र फिर रहा था अंधेरा लिए हुए, जब कुफ्र फिर रहा था अंधेरा लिए हुए, आए मेरे हुजूर सवेरा लिए हुए, जितने भी वाहिदी बिरादरान इस महफिल में मौजूद हैं, मैं उनके लिए एक तोहफे के तौर पर एक शेर पढ़ता हूँ और यही शेर इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला को माइक तक लाएगा। जब कुफ्र फिर रहा था अंधेरा लिए हुए, आए मेरे हुजूर सवेरा लिए हुए, रिजवान मुझको देख के बोलेंगे आओ आओ। जब कुफ्र फिर रहा था अंधेरा लिए हुए, आए मेरे हुजूर सवेरा लिए हुए, रिजवान मुझको देख के बोलेंगे आओ आओ, पहुंचूंगा जब मैं वाहिदी शजरा लिए हुए। रिजवान मुझको देख के बोलेंगे आओ आओ, पहुंचूंगा जब मैं वाहिदी शजरा लिए हुए। हज़रात बस चंद लम्हात में शहजाद गाने सरकार ताहिर मिल्लत की आमद होने वाली है। बिलखुसूस खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त खानकाह वाहिदिया तैयबिया का फैजान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में तकसीम फरमा रहे हैं। आज हमारी आपकी खुशनसीबी है कि कुछ वक्त हमें हुजूर के कदमों में गुजारने का वक्त मैसर हुआ है। आइए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अब उस अबकरी खतीब के करीब चलते हैं कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद लोगों के दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है, जिनके खिताब से हमें अपनी जिंदगी की उलझी हुई जुल्फों को संवारने का शऊर और सलीका मिलेगा, जिनकी तकरीर सुनकर बेशुमार लोग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन हो गए। खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला मिंबरे नूर पर मौजूद हैं। मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और हजरत का इस्तकबाल ऐसे अंदाज में करें कि हजरत को एहसास हो जाए कि मटिया मऊ की सरजमीन पर गुलामाने सरकार ताहिर मिल्लत उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत में उनकी तकरीर को सुनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। हजरात ये हाथ अल्लाह ने आपको अपने महबूब के सदके में अता फरमाए हैं। अगर महबूब के नाम पर ये हाथ बुलंद नहीं हो सकते तो इन हाथों का कोई फायदा नहीं है। अगर हाथ अल्लाह ने दिए हैं तो इनका सही इस्तेमाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताहिरे मिल्लत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, शहजाद गाने सरकार ताहिरे मिल्लत, सरजमीने मटिया मऊ,
حضرت علامہ مفتی حنیف برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام کے نقیب ہیں مفتی حنیف، یعنی بڑے خطیب ہیں مفتی حنیف، جی بھر کے آپ ان سے ملاقات کیجئے، اب آپ کے قریب ہیں مفتی حنیف۔ بڑے خوش نصیب ہیں سرزمین مٹیا مئو کے وہ حساس اور دیال مسلمان جنہوں نے اپنے محسن کی یاد میں آج کی رات میں اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی دھرتی پر شہزادگان حضور طاہر ملت علیہ الرحمت و رضوان کی آمد ہے۔ آپ کثیر تعداد میں ہیں، لیکن جس خاموشی سے آپ بیٹھے ہیں، یا تو ہم آپ کا مزاج نہیں سمجھ پائے کہ اسی طرح خاموشی سے سننا آپ کا مزاج ہے، اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر یہ خاموشی کسی کاہلی کی وجہ سے ہے تو سن لیجئے، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ حسینی اور حسینی غلاموں کا کبھی یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ میں تو خیر ان خطبہ میں سے ہے ہی نہیں جو آپ سے بار بار سبحان اللہ اور الحمدللہ کہلاتے ہیں۔ کہنا ثواب ہے، کہلانے کی ترغیب دینا بھی ثواب ہے، مگر اتنی نہ ترغیب دی جائے کہ وہ زحمت بن جائے۔ ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات کانوں کے راستے دل پہ اتر جائے تو ضرور سبحان اللہ کہیں آپ۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، جو باتیں میرے بھائی آپ کو 1 گھنٹے میں بتائی جاتی ہیں، انہیں حاصل کرنے میں 1 سال سے زائد کا وقت لگتا ہے۔ بے شک جی، حق ہے۔ ہر محنت کرنے والا چاہتا ہے کہ اسے مزدوری ملے۔ ہم محنت کرتے ہیں تو ایسی مزدوری آپ سے چاہتے ہیں جس میں ہمارا بھی بھلا ہے اور تمہارا بھی بھلا ہے۔ تو ذرا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ کے بتائے تو۔ نہ حسینی اور ایسے، اور پھر بالگرام مقدس کے واحدی، اور ان کے اندر وہ حرارت نہیں۔ غیروں نے کہا ہے کہ قوم مسلم جب مزمحل ہو جائے، پزمردہ ہو جائے، یہ خواب غفلت میں چلی جائے، تو اس کو جگانے کے لیے صرف ایک نام حسین کافی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اور یہ باتیں یہ جاری رہے، بات اچھی ہو تو آپ ضرور کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادگان حضور طاہر ملت علیہ الرحمت و رضوان کی آمد ہے۔ بہت اچھی نقابت کر رہے ہیں ادیب شہیر، نقیب اہل سنت، محب گرامی قدر جناب اظہار احمد شاہ جہاں پوری زیدہ مجدہ،
اللہ کرے زور زبان اور زیادہ۔ آمین۔ بھائی محمد علی فیضی نے اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں آپ کو نعت و منقبت سنائی ہے۔ اظہار بھائی کی لکھی منقبت فیضی بھائی کی زبان میں آپ نے سنی تو میرا جی چاہا کہ سلمان فریدی کی ایک منقبت جو انہوں نے حضور طاہر ملت کے وصال پر لکھی تھی تحت لفظ میں اسے پڑھ دوں گا۔ جی کرم ہو، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پاس آواز نہیں، میں شاعر بھی نہیں ہوں اور شعر پڑھنے کا ڈھب اور ڈھنگ بھی نہیں ہے، لیکن بس جی چاہا، اس لیے کہ بات کسی اور کی ہوتی تو الگ تھی، بات ایک ایسی شخصیت کی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں یہاں، میں عرض کر دوں اس لیے کہ میں چپ پھٹ کر کے تقریر نہیں کرتا۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں پہلے الف بولوں گا، پھر با بولوں گا، پھر تا، پھر سا، نہیں، میں پہلے الف بول سکتا ہوں اور اس کے بعد ڈائریکٹ یا بھی بول سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی بے ترتیب ہوتی ہے میری تقریر، جو سمجھ میں آتا ہے، فیضان ہوتا ہے بزرگوں کا، وہ بول دیتا ہوں، رٹ کے نہیں آتا۔ تو بات آ گئی، اظہار بھائی سنیں گے۔ آج کی یہ محفل معنون ہے حضور طاہر ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میں نے جب یہ سنا کہ عرس طاہر ملت منایا جا رہا ہے تب سے میں سوچنے لگا کہ وہ قوم جس قوم کے معاشرے میں اجتماعیت ہے، وہ قوم جس کی نظام عبادت میں اجتماعیت ہے، وہ جمعہ پڑھتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ، وہ عید پڑھتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ، وہ بقرعید پڑھتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ۔ حد تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ میں بھی بجماعت اجتماعیت کے ساتھ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایسی قوم جو اجتماعیت کا علم بردار ہے، وہ ایک فرد کے لیے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ میں سوچتا رہا تو میرے وجدان نے جواب دیا کہ بات تو صحیح ہے، یہ قوم مسلم اجتماعیت والی قوم ہے، اس کے نظام زکوٰۃ میں، نظام روزہ میں، نظام عبادت میں اجتماعیت ہے، مگر ایک فرد کے لیے اتنا بڑا جلسہ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو میرے وجدان نے کہا فرد اگر فرد ہوتا تو یہ سوال اپنی جگہ ہوتا، مگر فرد جب محبوبیت کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں فرد فرد الافراد بن جائے، جہاں شخص نہیں شخصیت بن جائے، جو اپنے آپ میں فقہ و تصوف کا ایک جہان لیے ہو، تو اس کا عرس ضرور منایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملت، شہزاد گانے سرکار طاہر ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد مفتی صاحب کے سبحان اللہ۔ حضور طاہر ملت ایک فرد نہیں ہے بلکہ فرد الافراد ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، شخص نہیں ہے بلکہ شخصیت ہے، بے شک اور تصوف اور فقہ کا ایک جہان ہے۔ بے شک، اس لیے ان کی یاد میں اور ان کی زندگی کے گوشوں کو نمایاں کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ حضرت تشریف لے گئے، سلمان صاحب نے کچھ شعر کہے تھے، میرے موبائل میں محفوظ ہیں تو میں انہیں بے ترتیب پڑھ دیتا ہوں۔ اظہار بھائی بیٹھے ہیں اور محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، اگر کہیں کچھ بہر ادھر سے ادھر ہو جائے تو میری
دیکھیں آپ، کرم نوازش عنایت درگاہ بلگرام کے روح رواں چلے، اللہ درگاہ بلگرام کے روح رواں چلے، افسوس ہم کو چھوڑ کے طاہر میاں چلے، اللہ افسوس ہم کو چھوڑ کے طاہر میاں چلے، نسبت تو دیکھو ماہ محرم کی سات کو، اللہ اللہ نسبت تو دیکھو ماہ محرم کی سات کو، چرخ حسینیت کے وہ مہر عیاں چلے، اللہ چہرے چرخ حسینیت کے وہ مہر عیاں چلے، عکس جمال واحد و طیب تھی جن کی ذات، ہائے 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 سبحان اللہ سبحان عکس اللہ جمال واحد و طیب تھی جن کی ذات، باغ شرف کے وہ گل عالی نشاں چلے، ہائے 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 باغ شرف کے وہ گل عالی نشاں چلے، اور کہتے ہیں بے چین ہیں تمام محبان خانقاہ، اللہ اللہ کیا بے چینی آپ کو نہیں ہے؟ اضطراب آپ کو نہیں ہے ان کے جانے سے؟ بزمردگی آپ کو نہیں ہے؟ آپ کا دل بلیوں نہیں چلتا ہے؟ کیا پلکوں کا حصار توڑ کر وہ موتیوں کے قطرات آپ کے رخسار پر نہیں آتے جب حضور طاہر ملت آپ کو یاد آتے ہیں؟ ضرور آتے ہیں۔ بے چین ہیں تمام محبان خانقاہ، ہر آنکھ ڈھونڈتی ہے حضرت کہاں چلے، اللہ ہر آنکھ ڈھونڈتی ہے حضرت کہاں چلے۔ اور دیکھیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ ممبر والوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے مرشد کا بھی تذکرہ ہے۔ بیچارے یہ اہل ممبر تو رغبت دلاتے ہیں آپ کو۔ دو چار شعر اور ہیں، سن لیجئے۔ ارشاد، یاد آتی ہے وہ رحمت و شفقت بھری نظر، اللہ اللہ یاد آتی ہے وہ رحمت و شفقت بھری نظر، زخمی دلوں کے آہ وہ راحت رساں چلے، اللہ اللہ زخمی دلوں کے آہ وہ راحت رساں چلے۔ اور شعر سن لے، مہتاب زندگی سے آیا اسوہ رسول، مہتاب زندگی سے آیا اسوہ رسول، دائم وہ راہ سنت شاہ زماں چلے، دائم وہ راہ سنت شاہ زماں چلے۔ اور آپ مقطع سن لیں جلدی سے، گلزار واحدی کی سلامت رہے بہار، ہائے ہائے آمین گلزار واحدی کی سلامت رہے بہار، جب تک فریدی نبض زمین و زماں ہائے چلے، ہائے ہائے سبحان جب اللہ تک فریدی نبض زمین و زماں چلے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رفیقان گرامی قدر، ہم اور آپ آج جن کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بظاہر ایک نحیف وجود تھا، ایک سادہ سی شخصیت تھی، مگر اللہ کی قسم مت پوچھ ان خرق پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضور طاہر ملت کی وہ ذات ہے، وہ صفات ہیں ان کی، کہ ان کا چلنا اس کے رسول کے آئینے میں، ان کا بیٹھنا اس کے رسول کے آئینے میں، ان کا اٹھنا اس کے رسول کے آئینے میں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ سنت رسول کے آئینے میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کوئی ایرے غیرے نہیں تھے، ان کا خاندان کوئی ایرا غیرہ خاندان نہیں تھا، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا نتھرا نتھرا خون تھا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا تھا، تو ہے عین نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ طاہر ملت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ نوزائیدہ پیر نہیں تھے، وہ پشتوں سے پیروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ علی کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہاں کے پیروں کا
کا عجیب عالم ہے. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں ستھرے میاں کیسے پیر ہیں, میر زاہد کیسے پیر ہیں, میر طیب کیسے پیر ہیں, میر واحد بالگرامی کیسے پیر ہیں, میر عبدالجلیل بالگرامی کیسے پیر ہیں, نور العارفین کیسے پیر ہیں, حضرت لدھا بالگرامی کیسے پیر ہیں, محدث طفیل اترولوی سما بالگرامی کیسے پیر ہیں, مرتضی حسین زبیدی قاضی الیمن کیسے پیر ہیں, اور آگے تک چلے جائیے, میر صاحب و دعوتی سگرا کیسے پیر ہیں, زید شہید کیسے پیر ہیں, زین العابدین کیسے پیر ہیں, امام حسین کیسے پیر ہیں, اور پھر مولائے کائنات کیسا پیر ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا حسین, یا حسین, بیڑا پار. اللہ اکبر کبیرہ. میں اسی لیے کہتا ہوں تم نے سمجھا نہیں طاہر ملت کو. آج سادگی کو کون سمجھتا ہے, سادہ رہنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تمہاری نگاہوں میں. تم تو جبہ و دستار کے شیدائی و پرستار بن گئے ہو. تمہاری نظروں میں بڑا عالم وہی ہے جس کا جبہ بڑا شاندار ہو, جس کے بڑے نخرے ہوں, جس کا امامہ لشکارے لے رہا ہو. تمہارے نزدیک پیر بھی وہی پیر ہے, مگر میں کہتا ہوں نہیں نہیں, اللہ کی قسم پیر وہ ہے جب چاہے تو زمین پر سوئے مگر وجد میں آئے, نگاہ اٹھائے تو لوح محفوظ نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور طاہر ملت, عظمت حضور طاہر ملت, شہزاد گانے حضور طاہر ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. سمجھا ہے طاہر ملت ہمارے درمیان رہے, اور مٹیا مئی والو تم تو تاریخ کا حصہ بن گئے ہو. تم ذرا محسوس کرو, تمہیں جانتا کون تھا, تمہیں پہچانتا کون تھا. ہندوستان کے اتنے بڑے علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تم, لیکن آج تمہیں پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے. تمہیں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے, تمہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ نہیں تم میں کسی کے اندر جمال اور کمال پیدا ہو گیا ہے, یہ اس لیے محبت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہو کہ طاہر ملت کے مقتدی بن گئے ہو. طاہر ملت تمہارا مقتدا بن گیا ہے, تم مرید بن گئے ہو, وہ تمہارا پیر بن گیا. بے شک بے شک, زندہ باد, زندہ باد. گویا کی, اور میں اسی لیے کہتا ہوں پیر وہی ہوتا ہے حقیقی معنوں میں جو صحراؤں پہ نظر ڈالے تو گلستاں بنا دے, سنگلاخ وادیوں میں نظر ڈالے تو شہرستاں بنا دے, اور جب کبھی ان پڑھوں پر نظر ڈالے تو ایسا عالم بنائے کہ لوگ اس کے علم پہ رشک کریں, اور کبھی ایسا بھٹکی ہوئی انسانیت کو زیادہ منزل پر لا کے ڈالے تو صراط مستقیم کے جلوے دکھائے. وہ پیر ہوا کرتا ہے, اور اللہ کی قسم وہ سچا پیر طاہر ملت. بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم نے جانا کیا ہے انہیں, تم نے سمجھا کیا ہے انہیں. اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں بظاہر ایک نحیف و ناتواں شخصیت سی, کمزور سی شخصیت نظر آتی تھی, مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ فاتح خیبر کا پوتا تھا. جب بھی ضرورت پڑی ہے عزم و استقلال کی تو طاہر ملت نے اپنے آبا و اجداد کو رسوا نہیں کیا ہے. وہ ان کا عبادت دیکھو, امام زین العابدین کی عبادت نظر آ جائے گی. امام طاہر ملت کو دیکھو, حضرت زین العابدین کا صبر نظر آ جائے گا. ان کے کردار کو دیکھو اور ان کے علمی تفقہ کو دیکھو, تمہیں میر عبد الواحد یاد آ جائیں گے, میر طیب یاد آ جائیں گے, ستھرے میاں یاد آ جائیں گے, نور العارفین یاد آ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جہاں جہاں چلے ہیں, جن راہوں سے چلے ہیں, اس کے رسول کی خوشبوئیں لے کے چلے, بے شک محبت رسول بانٹتے ہوئے چلے. اور دیکھو نا, تم سمجھتے ہو کہ پیر وہ ہے, آج تم ہی نہیں پوری دنیا, پورا ہندوستان پیر اسے سمجھتا ہے
جو بڑے زرق برق لباس میں ہو اور یوں ہاتھ کرے جلیبی منگا دے. ارے بہت بڑے پیر ہیں. پھوکا الائچی منگا. ارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں بابا. ایک ٹائم کا نمازی نہیں مگر تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو. بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں نمازیں چھوڑ کر الائچی اور جلیبی تو کیا، اگر آدمی آسمان کی فضاؤں میں اڑے، سمندر کی تہ پر چلے، اللہ کی قسم پکا مومن نہیں، ولی ہونا تو دور کی بات ہے. ولی تو حقیقت میں وہی ہے جس کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم رسول اللہ کی سنت کے دائرے میں. اللہ، کیا تم نے نہیں سنا اس واقعے کو؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، خانقاہ میں 12 سال رہا، اور 12 سال کے بعد بوریا بستر اٹھایا، حضرت کے پاس گیا اور کہا حضور میں آپ کی خانقاہ سے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے نظر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد پوچھا، ارے بھائی 12 سال رہے ہو، کھائے ہو، پیے ہو آرام سے، 12 سال کے بعد جا رہے ہو؟ آنے کی وجہ تو نہیں پوچھی تھی مگر جانے کی وجہ پوچھ رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ تو جانے والے نے کہا حضور بات ایسی ہے کہ میں نے سنا تھا آپ بہت بڑے پیر ہیں، اللہ کے بڑے ولی ہیں. میں نے سوچا چلو حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا، حضرت سے مرید ہو جاؤں گا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ 12 سال رہے. کہا حضور تمنا تو یہی لے کے آیا تھا، لوگوں نے بتایا یہی تھا کہ آپ بڑے پیر ہیں، میں نے سوچا کوئی کرامت دیکھ لوں گا، مگر حضور 12 سال گزر گئے ہیں، مگر ان 12 سالوں میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اب مجبور ہو گیا ہوں، اجازت دیجئے کسی دوسرے پیر کے پاس جاؤں، کرامت دیکھوں اور اس سے مرید ہو جاؤں. آج کا پیر ہوتا جھلا جاتا، بے 12 سال تک کہ ہماری خانقاہ میں روٹیاں توڑتا رہا، اب بھاگ کے مرید کہیں اور ہونے جا رہا ہے. یہ تو دور ایسا ہے جہاں مرید کرنے کے لیے جگاڑ لگایا جاتا ہے. بے شک اللہ اکبر. بعض لوگ سب کے لیے نہیں کہہ رہے، اور جن کی بات کر رہا ہوں اللہ اکبر انہوں نے تو کبھی چاہا ہی نہیں، لیکن کیسا جمال تھا، کیسی رعنائیاں تھی، کیسی دلکشی تھی ان کے چہرے انور پر، جو دیکھتا تھا محبتوں میں گرفتار ہو جاتا تھا اور جان و مال کا سودا کر لیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا تم جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تم اس لیے جانا چاہتے ہو کہ تم نے ان 12 سالوں میں مجھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا ہاں حضور جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ان 12 سالوں میں ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. تو سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مگر میری ایک بات کا جواب دو. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ ہے نا؟ قادری چشتی واحدی بلگرامی مدد اللہ العالی والنورانی زیب سجادہ خانقاہ واحدیہ بلگرام شریف اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ان سب کی سرپرستی کرنے والی شخصیت سرکار طاہر ملت کے شہزادہ اکبر حضور سعید میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی بھی جلوہ افروز ہیں، اور جن کے دم میں اور انگلیوں میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے ان کے بزرگوں کے طفیل کہ بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں. یعنی شیخ طریقت رہبر راہ شریعت
سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ پیر اسے سمجھتے ہیں جو صاحب کرامت ہو یا شعبدہ باز ہو جسے کہہ لیجئے، جو جلیبی منگا دے اسے پیر سمجھتے ہیں، جو الائچی منگا دے اسے پیر سمجھتے ہیں۔ ایسا واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے ذکر کیا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ شخص 12 سال رہا اور 12 سال کے بعد جانے لگا۔ کہا حضور میں نے سوچا تھا آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا، مگر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دی جائے، میں کسی صاحب کرامت پیر سے مرید ہو جاؤں۔ تو سرکار جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا اچھا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر میری ایک بات کا جواب دیتے جاؤ۔ کہا ہاں حضور بتائیے۔ کہا ٹھیک ہے ان 12 سالوں میں تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، توجہ ہے نا آپ کی، غور سے سن رہے ہیں نا، ان 12 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، مگر مجھے یہ بتاؤ کیا ان 12 سالوں میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ مجھ سے نبی کی کوئی سنت چھوٹی ہو؟ کہا حضور کرامت تو نہیں دیکھی ہے، مگر نبی کی کوئی سنت چھوٹی ہو آپ سے یہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں ارے نادان، یہ بھی تو ایک کرامت ہے۔ بلا تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں حضور طاہر ملت کو تم نے فضاؤں میں پرواز کرتے نہ دیکھا ہو، سطح سمندر پر چلتے ہوئے نہ دیکھا ہو، الائچی اور لونگ منگاتا نہ دیکھا ہو، مگر ذمہ داری سے بتاؤ کیا تم نے ان کی زندگی کے کسی ایسے گوشے کو دیکھا ہے جو رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہا ہو، جو شریعت رسول کے موافق نہ ہو؟ نہیں، میں نے جتنا دیکھا ہے محسوس کیا ہے، وہ چلتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں، اٹھتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں، بولتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں، آنے والے کی بدتمیزیوں پر ردائے عفو و محبت ڈالتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں۔ وہ طاہر ملت ہے۔ اور سنو فرمایا ہے ان کے بزرگوں نے شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے، جس طرح مانگ بغیر بال کے نہیں نکلتی، اسی طرح طریقت یعنی ولایت بغیر شریعت پر عمل کیے ہرگز نہیں ملتی، ہرگز نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور طاہر ملت کی زندگی آپ دیکھیں، آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ان صحراؤں میں رہنے والوں کو کون جانتا تھا، ایک چھوٹے سے دیہات میں رہنے والوں کو کون جانتا تھا؟ ایک اللہ والے کا قدم پڑ گیا ہے، تم جہان میں مشہور ہو گئے ہو، پوری دنیا تمہیں جان رہی ہے اور تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ وہ قدم ہے حضور طاہر ملت کا، تم نے جان و مال کا سودا کیا ہے اور انہیں اپنا مقتدا بنا لیا ہے، تو آج پوری دنیا میں تم جانے جا رہے ہو اور اس حوالے سے جانے جا رہے ہو کہ ایک آل رسول تمہارے یہاں آتا تھا اور تم سے محبت بھری، تم پر محبت بھری نظر ڈالتا تھا اور تمہاری محبتوں پر ناز کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم حضور طاہر ملت ان کے خانوادہ پاک یا ان کے شہزادگان گرامی مرتبت پر ناز کریں، ارے ہمیں تو ناز کرنا ہی ہے، اس لیے کہ یہ اتنے بڑے ہیں جہاں بڑائی کا لفظ بھی تنگ نظر آتا ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، یہ کمال نہیں ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جب ان اتنے بڑوں کی نگاہ محبت ہم پر پڑ جائے اور یہ محبت کی نگاہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضور طاہر ملت کی زندگی کو، بظاہر ایک نحیف سا وجود ہے، بظاہر
ایک عام اور سادہ سی زندگی ہے، مگر اس زندگیوں پر اللہ کی قسم بادشاہوں کا اقتدار اور ان کی جاہ و حشم قربان ہو جائے۔ طریقت کا ایسا بادشاہ ہے، طریقت کا ایسا بادشاہ ہے، اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہان وقت پر ان کے خدام اس قدر فریبتا نہیں ہوتے، کو تو اجرت ملتی ہے وہ کام کرتے ہیں، مگر طاہر ملت کے دیوانوں کو دیکھا ہے گویا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ معلوم ہے اسے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا، ہستی مٹ جائے گی۔ وہ شمع طریقت تھے مگر پروانے اپنی جانوں کا نذرانہ لیے ان کی چوکھٹوں پہ ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ نے انہیں کیسی مستجاب زبان عطا کی تھی۔ میں نے پڑھا حضور سہیل ملت نے جو ایک رسالہ شائع فرمایا حضور طاہر ملت کے عرس چہلم کے موقع پر، میں نے اس میں پڑھا بہت سارے ایسے لوگ جن کے درد کی دوا کہیں نہیں ملی، ایسا غم تھا، ایسا سوز درو تھا، ایسی بے قراری تھی، ایسا اضطراب تھا، ایسی بے چینی تھی کہ بہت جگہ اس کا علاج تلاشنے گئے مگر ہر جگہ سے محرومی ہوئی۔ حبیب اللہ بھائی کے حوالے سے تاریخ میں لکھا گیا ہے، بلرام پور کے حبیب اللہ واحدی صاحب بلرام پوری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور کئی دنوں کی مسافت تبلیغی دورے، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کا مشن، ایک سچا پیر جگہ جگہ جا رہا ہے اور کہاں کہاں گئے ہیں۔ آج تو پیروں کا عالم یہ ہے کہ آج کا پیر عروس البلاد تلاش کرتا ہے، ممبئی کی دھرتی ہو، بنگلور کی سرزمین ہو، دہلی ہو، کلکتہ کا حسن ہو، فلائٹ کا سفر ہو، بڑی بڑی ایسیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنا پڑے، چلنے کو ملے، ایسی جگہ جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے پر توجہ اور نظر کرم کس کی ہوتی ہے، مگر قربان جاؤ دیکھو پوربی اتر کے ان گاؤں کو، دیکھو نیپال کی سرحد پر واقع ان گاؤں کو، ان قریہ کو، ان کوردہ کو، جہاں نہ بولنے کا شعور ہے، نہ بیٹھنے کا ادب ہے، نہ کھانے کا کچھ ہے۔ اللہ کی قسم ایک ادنا سی جھوپڑی ہے مگر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے جب دیکھو گے کہ ایک ادنا سی جھوپڑی پہ ولایت کا تاجدار بیٹھا ہے، اللہ اللہ اللہ، ولایت کا تاجدار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نیپال کی سرحدوں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پرچم لہرا رہا ہے، یہ مرہون منت ہے حضور طاہر ملت کا، بے شک ان کے قدم ناز پڑے ہیں تو یہ مسلک کو جلا بخش دی ہے اور ہر جگہ مسلک کا فرحرا اور پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے انہیں مستجاب زبان عطا کی تھی۔ حبیب اللہ بھائی نے لکھا، ان کے حوالے سے مورخین اور مقالہ نگار اور مضمون نگار حضرات نے لکھا ہے کہ حضور اس علاقے کا دورہ کر کے آیا، تھک گئے تھے، ظاہر سی بات ہے زندگی کا آخری حصہ، اور پھر ان حالات میں بھی تبلیغی دورے، اللہ اکبر، اور کس شان سے۔ آج کے پیروں کو دیکھتے ہیں جلسہ کیا گاڑی میں بیٹھے پھر رو لیے۔ قربان جاؤں طاہر ملت آپ کی ذات پر، اللہ کرم کی بارشیں خوب فرمائے آپ کی تربت اطہر پر۔ 5-5 اور 10-10 ہزار آدمیوں کا مجمع ہوتا، رات کے پچھلے پہر میں جلسہ ختم ہوتا، مگر طاہر ملت اپنے کسی دیوانے کے چہرے پر شکن کی لکیریں دیکھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک کہ مجمع کے آخری فرد سے مصافحہ کر کے دعائیں نہ دے لیتے اس وقت تک کہ منبر سے تشریف لے جاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے یہ تعیس پرست زمانے میں مجمع کے آخری فرد تک کے مصافحہ کرنا اور اسے دعاؤں سے نوازنا، یہ بھی کرامت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی کرامت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں تبلیغی دورے سے سرکار تشریف لائے تھے، گھر میں آرام فرما تھے، ہم چند لوگ
وہاں پر موجود تھے، حضرت کے ہاتھ اور پیر دبا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، وہاں کے بڑے سربراہ تھے، غالباً پردھان تھے یا اور کسی بڑے منصب پر فائز تھے وہ اس علاقے کے، ان کا نام عمران صاحب تھا۔ انہوں نے آ کے پیر پکڑ لیے، پیر دبانا شروع کیا اور حبیب اللہ بھائی کے کان میں چپکے سے کہا، حبیب اللہ بھائی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ایک بیٹے کی تمنا ہے۔ بہت جگہ گیا ہوں، باباؤں کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں، حکیموں کے پاس گیا ہوں، طبیبوں کے پاس گیا ہوں، پیروں کے پاس گیا ہوں، بڑا روپیہ بھی خرچ کر دیا ہے۔ اب آپ ایسا کریے، حضور تشریف لائے ہیں، آپ سرکار سے میرے حق میں دعا کر دیجئے، کرا دیجئے کہ اب میری بیوی اس وقت امید سے ہیں، اللہ کرے اولاد نرینہ ہو، بیٹا پیدا ہو۔ کھسپس کرتا دیکھا تو حضور طاہر ملت نے حبیب اللہ بھائی سے پوچھا، حبیب اللہ بھائی کیا بات ہے؟ حبیب اللہ بھائی نے بلرام پوری نے عرض کیا، حضور یہ عمران بھائی ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ان کے یہاں، شادی کا کافی عرصہ گزر چکا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں، اب تک کے 2 بچیاں ہیں، بیوی ان کی امید سے ہیں، ان کی خواہش ہے اور ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں اولاد نرینہ ہو، لڑکا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفارش کر دوں آپ سے، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب اللہ بھائی لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت نے سنا اور فرمایا جاؤ 40 لونگ لے آؤ۔ 40 لونگ میں لے کے گیا اور سرکار نے 40 لونگیں پڑھی، پڑھنے کے بعد دیا اور دینے کے بعد کہا، حبیب اللہ بھائی عمران بھائی سے کہہ دو انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں بیٹا ہی عطا کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جیسا اس مرد کلندر نے فرمایا تھا، عمران بھائی کے یہاں جب ولادت ہوتی ہے تو وہ بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور طاہر ملت، کرامت حضور طاہر ملت، شہزاد گانے حضور طاہر ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں آپ کے مرشد اور تاجدار شریعت و طریقت حضور طاہر ملت۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا اگر آپ زیادہ چوما چاٹی کرنے لگے تو لوگ جھڑک دیتے ہیں، مگر واہ کیسا صبر تھا جو ان کے جد کریم زین العابدین سے ملا تھا انہیں، کیسا صبر تھا۔ دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں زہد اور صبر ایسا تھا گویا کہ ان کے جد کریم امام زین العابدین کا عکس نظر آ رہا ہے، ان کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا اسی کتاب کے اندر، حضور نگار نے لکھا، رائٹر نے لکھا ہے اس کے اندر کہ ہم لوگ خانقاہ واحدیہ طیبیہ کے دارالعلوم، جو دارالعلوم واحدیہ طیبیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم لوگ پڑھا رہے تھے اور اتنے میں ایک بڑا عجیب سا آدمی، ایک عرابی سا آدمی، ایک دیہاتی سا آدمی، اجڑ سا آدمی، اللہ اکبر، وہ آیا، بڑی دور سے آیا تھا۔ حضرت اپنے نشستگاہ جدید پر تشریف لائے تو اس نے کہا حضور میری بات سن لیجئے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو، جو تم کہنے آئے ہو میں پوری بات سنوں گا۔ حضرت ادھر سے ادھر کسی کام سے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے لگا ہوا، حضور میری بات سن لیں، حضور میری بات سن لیں، حضور میری بات سن لیں۔
حضرت بار بار اسے سمجھاتے بھیا بیٹھو پریشان نہ ہو, تم جیسا چاہتے ہو اللہ چاہے گا ویسا ہو جائے گا, بیٹھو میں تمہیں دیکھوں گا اور جو کچھ ممکن ہوگا مجھ سے میں وہ کروں گا. مگر حضور ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہا ہے, آگے جا رہے ہیں تو آگے جا رہے ہیں. اب ایسا اگر کوئی کرے تو اللہ رحم کرے. چند مخصوص پیران ذوی احترام کے علاوہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جھڑکتے ہوئے, ڈانٹتے ہوئے. مگر واہ قربان جاؤں, کوئی معمولی پیر نہیں, شیخ المشائخ ہے. جسے چاہا ہے پیر بنا دیا ہے, جسے چاہا ہے عالم بنا دیا ہے, جسے جاہل کو چاہا ہے اسے فاضل و کامل بنا دیا ہے. ایسی چشم کرم اللہ نے اور انقلابی بصیرت اللہ نے اس مرد کامل کو عطا کی تھی. اللہ اکبر. یہ سید میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے, شاید اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. اس لیے کہ رائٹر نے لکھا ہے گھر کے باہر, قدیم گھر کے باہر چند معتقدین کے ساتھ حضرت بات کر رہے تھے. حضور طاہر ملت اپنے کاشانِ اقدس میں جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے گھر کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کیا. سعید میاں صاحب مدد اللہ العالی وغیرہ نے اس کو روکا اور سمجھایا. تب وہ رکا اور سمجھا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ آپ, اگر آج کوئی ایسا کرے کتنا ڈانٹا جائے, کتنا بھگایا جائے, مگر قربان جاؤں حضور طاہر ملت کی تواضع پر, ان کی انکساری پر, ان کی رواداری پر, ان کی صلہ رحمیوں پر اور ان کے اخلاق پر کہ وہ باضابطہ طور پر الجھن پیدا کرنے کے سامان مہیا کر رہا ہے. مگر نبی کا شہزادہ ہے, اس نبی رحمت کا شہزادہ ہے جس نبی رحمت کی شان یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی آیا ہوا ہے اور پیشاب کرنے لگا. صحابہ دوڑے بھگانے کے لیے, مگر نبی رحمت کی رحمت نے جواب دیا ٹھہرو ٹھہرو, رکو رکو رکو. لوگوں نے کہا حضور وہ مسجد ناپاک کر رہا ہے. کہا پھر بھی رکو, جب تک کہ اس نے اپنا مکمل کام کر لیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب پانی اٹھاؤ اور اس جگہ کو صاف کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا نبی جو ان خطاؤں پر عطاؤں پہ عطا کرتا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا پیکر ہے حضور طاہر ملت. آ رہا ہے جا رہا ہے, مگر ایسی گستاخیوں پر بھی جب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو اس کی بات سنا اور اسے دم کر کے تعویذات عطا. ایسا اخلاق کون پیش کرتا ہے؟ ایسا اخلاق جو پیش کرتا ہے اسے ہی طاہر ملت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شخصیت ہے حضور طاہر ملت. آپ نے ان کے عرس کی یہ تقریب سجائی ہے, یہ محفل سجائی ہے. شہزادگان گرامی قدر کو آپ نے دعوت دی ہے. خوشا قسمت, مبارک ہو آپ کو. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ایک ایسی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں جس کی غلامی پر مجدد اعظم کو ناز تھا, اعلیٰ حضرت سرکار کو ناز تھا. اور اللہ کی قسم میں آپ سے عرض کروں یہ تو وہ خانوادہ ہے جس خانوادے میں کون سی ایسی فضیلت ہے جو موجود نہیں ہے. کون سی فضیلت ہے؟ اگر مجدد کی بات ہو تو 10ویں صدی کا غالباً مجدد میر عبد الواحد بلگرامی جیسا مجدد جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے وہ موجود ہے. علم حدیث کی بات ہو تو میر طیب جیسا بطل جلیل موجود ہے جس کی علم حدیث پر کامل دسترس پر ناٹ تھا. محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی جیسے محدث کو. اور اگر عرفان کی بات ہو تو یہ وہی خانوادہ ہے جہاں نور العرفان نور العارفین سیدنا شاہ لدھا بلگرامی موجود ہیں. اللہ اکبر. جہاں علم ہے, فضل ہے, کمال ہے, جرأت ہے, غنا ہے, فکر ہے, ساری چیزیں فضیلتیں موجود ہیں. مگر عالم یہ ہے کہ اتنی فضیلتوں کا حامل شخص بھی ایک سادہ سا انسان, سادہ سا انسان نظر آ رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں تک کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچایا جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
رسول اللہ کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ یہ علماء دیکھیں، ہم دیکھیں اور آپ دیکھیں، ہم تو اسٹیج پاتے ہیں تو مار وہابی دیوبندیوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ قریب آنے والا بھی ہے تو دور بھاگتا ہے کوسوں۔ ارے ایسے لوگ، مگر واہ قربان جاؤ اپنے مرشد پر، اور پھر تم کہو گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا داعی اور پیامی جسے کہا جائے وہ حضور طاہر ملت ہے۔ ایک علاقے میں آپ تشریف لے گئے، وہاں گاؤں میں ایک وہابی رہتا تھا، سارا گاؤں ٹوٹ پڑا، ہمیں جلوہ ہی ایسا تھا، تشریف لے جاتے تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بدلیوں کی اوٹ سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ سورت کا واقعہ ہے، وہاں لوگ صرف حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے پوری گلیوں میں لائن لگائے کھڑے ہیں، اور ان میں ایک شخص نے کہا کہ ان کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ آل رسول، رسول اللہ کی آل ہے۔ اتنی رانائیاں ہم نے کسی چہرے پر نہیں دیکھی، جلوہ ایسا تھا، پورا گاؤں اکٹھا، گاؤں کا وہ وہابی بھی آیا ملاقات کے لیے، اور اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر بھی چلیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کبھی موقع لگے گا تو چلوں گا۔ دوبارہ تشریف لے گئے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے دوبارہ تشریف لے گئے، وہ پھر آیا، حضور میرے گھر چلیں۔ لوگوں نے پہلے ہی بتا دیا، حضور وہ آدمی جو آیا تھا آپ سے گھر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ پکا وہابی ہے، اس کے گھر نہ جائیے گا حضور، کھانا نہ کھائیے گا، پانی نہ پیجیے گا، ناشتہ نہ کریے گا، جیسا کہ لوگوں کی عادت۔ دوسری مرتبہ گئے تو حضرت نے اسے بلایا، وہ آیا، ملاقات کی، اور اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے پہلے توبہ کر، وہاں بڑا کہیں کا، مگر طریقہ تبلیغ یہ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی گفتگو سے۔ اگر قرآن کی اس تفسیر کو دیکھنا ہے کسی مجسم پیکر میں تو طاہر ملت کی ذات کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور میرے یہاں چاپ چلنا ہے۔ مریدین پہلے بتا چکے تھے، حضرت نے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، فرمایا اچھا چلو تم اپنے گھر، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو یار، تم اپنے گھر چلو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ مرشد کامل اٹھا جس پر ہزاروں مرشدوں کے رشد و ہدایت قربان ہو جائے۔ طاہر ملت کیا اٹھے، گویا کی رحمت للعالمین کی نظر کرم کی رانائیاں اپنے جسم منور اور نظر کرم میں لے کے وہ اٹھے ہیں اور چلے ہیں ادھر جہاں دل وحشت زدہ ہے، جہاں دل مردہ ہے، جہاں قبر ہے، جہاں کا انسان نہیں جانور سے بدتر ہے، مگر واہ مرشد کامل چلا ہے اس ویرانے کو صحرا بنانے کے لیے، چلا ہے اس گستاخ کو وفادار بنانے کے لیے، چلے ہیں پہنچے ہیں اس کے یہاں، بیٹھے ہیں، مریدین تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور ابھی کھا بھی لیں گے، پی بھی لیں گے، میں زمانے کو کیا جواب دوں گا؟ مگر قربان جاؤ اس مرد قلندر پر، اس مرشد کامل پر، امام عشق و محبت
مسلک आला हजरत, जो हकीकत में हुजूर ताहिर मिल्लत के आबा व अजदाद ही का मसलक व मजहब व मशरब है, उसके दाई और पयावी को गए बैठे इत्मीनान से, चाहा कि नाश्ता पानी पेश करे, उससे पहले हुजूर ताहिर मिल्लत ने उसे बुलाया, मोहब्बत से बिठाया, एक किताब खोली जिसका नाम तक़वियतुल ईमान था, और खोल के उसमें कहा भैया ये किताब देखो किसकी है? कहा हाँ हाँ ये हमारे बड़े मौलाना की है। कहा देखो फिर इस किताब में ये लिखा हुआ है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जो नबी है उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं, वो कहता है कि नबी हमारी तरह है। इन्होंने लिखा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कहा हुजूर इन लोगों ने ये लिखा है अपनी किताबों में। कहा देखो ना तुम ही ने कहा ये हमारे बड़े मौलाना हैं, तो तुम्हारे बड़े मौलाना ने इस किताब में ये लिखा है। फौरन कहता है हुजूर अगर वहाबियत इस गुस्ताखी का नाम है तो आपको गवाह बनाकर इससे तौबा करता हूं और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे शहजाद गाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच्चा मुबल्लिग है, ये मर्दे कलंदर है। बज़ाहिर तो इबारत खानी ने उसके दिल की दुनिया बदली है, मगर अगर अकीदत की निगाह से देखो तो कहना पड़ेगा वो इबारत खानी क्या, वो किताब क्या, उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था कि इस मुर्दा दिल को आज गुलशता बना देना है, ये तारीख सरजमीन को आज रसूलुल्लाह के इश्क की शमा से रोशन कर देना है। इसलिए कि ये अलम किसी और ने नहीं उठाया है, ये अलम उसने उठाया है जिसके बाप दादाओं के हाथ में अलम रहा तो हमेशा बुलंद रहा। अल्लाह हाय हाय बेशक। उनकी चश्मे करम ने ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों में मसलके आला हजरत को फरोग बख्शा है। वो जात है हुजूर ताहिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की। मैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजाद गाने हुजूर ताहिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ रखते हैं। खुसूसियत के साथ उनकी तमाम तर सिफात को अपने दामन में समूल हुए खानकाहे वाहिदिया तैयबिया जैसी अजीम और मरकजी खानकाह के साहिब सज्जादा हुजूर सैयद सुहेल मियाँ साहब मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, उनके बिरादर अकबर हुजूर सईद मियाँ साहब और हुजूर रिजवान मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं। हम लोग तो चिल्लाते रहते हैं, भोंकते रहते हैं और इसी भोंकने में अपनी आफियत समझते हैं। एक जुमला भी अगर कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया और उक़बा दोनों संवर जाएगा। ये कहाँ मिलते हैं? बड़े खुश नसीब हैं आप कि पूरे खानवादे की नजर में आप रहते हैं। मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा और ये जरूरी बात है कि हुजूर सुहेल मिल्लत ने अपने आबाओ अजदाद की फिक्र को, उनके मिशन को, बल्कि यही क्या इनकी तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, दिगर शहजादगाने गिरामी कद्र ने भी महसूस आज नहीं बल्कि अपने अहदे तिफली से ये महफूज किया है, अपने जमाना तालिब इल्मी से महफूज किया है कि जब तक कि इस कौम के हाथों में कलम नहीं दिया जाएगा इसकी तकदीर संवारी नहीं जा सकती है। इसलिए इदारा जात कायम करने का बाज़ाब्ता प्लान तैयार कर लिया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। दुआ करो कि हमारे इन आकाओं को अल्लाह वो हिम्मत दे, वो कुव्वत दे कि ये हजरत मीर तैयब का इल्म भी बांटें, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का इश्क भी बांटें, नूरुल आरिफीन लुद्धा बिलगिरामी की मारिफत और तसव्वुफ भी बांटें और मीर मुरब्बी की तरबियत भी बांटें और साहिबो दावती सुगरा का वो जुरत मंदाना इक़दाम भी तुम्हें अता करें जिसके नतीजे में बैल गिराम बिलगिराम बनाता। बेशक अल्लाह उर्स शरीफ की तकरीब होने वाली है, वहां आपको हर तरह से अपनी गुलामी की नजरें पेश करनी है।
بے شک 19 20 21 ربیع الاول، جی جی 16 17 18 اکتوبر کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ محسوس کرو، میں یہ نہیں کہتا، یہ تو ان کی حال ہے اللہ کی قسم جن کے قبضہ و اختیار میں شمس و قمر تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جن کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ فرمایا اگر اشارہ کر دوں، اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سورج، یہ پہاڑ سونا چاندی بن کے چلیں، اور جب کھودا جائے تو وہ چاندی اور سونے کے پہاڑ نکلیں۔ ان کے جد کریم کو تو وہ کمال حاصل ہے، مگر دیکھو کچھ دنیا کے اسباب ہیں جو اس سے ہی چلا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ازدحام، لنگر کا اہتمام، تمام اخراجات، ہمارا حق غلامی یہ ہے کہ شہزادگان گرامی قدر نے اور صاحب سجادہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو ہم غلامانہ نظر کرتے ہیں۔ بے شک یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار حاضری زیادہ سے زیادہ جائیں۔ حضور کا جو مشن ہے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے اسباب دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان آقاؤں کے در کا غلام بنا کر رکھے۔ ہم جئیں تو اسلام پر اور مریں تو اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ سرکار تشریف رکھتے ہیں، ان کے کلمات خیر بھی ہمیں سماعت کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں، اور میری گفتگو میں اگر کچھ کمی شرعی یا سماجی رہ گئی ہو تو اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔